गाड़ियों के शोर में वो इस वक्त मुंबई में थे, जहां ट्रैफिक को देखते हुए हादी को कोफ्त हो रही थी, जबकि एहान इसकी बेजायत को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। हादी आहिस्ता से कदम उठाते हुए अब रोड क्रॉस कर रहा था और एहान भी इसके पीछे था। रोड क्रॉस करके वो एक बिल्डिंग की तरफ बढ़े थे जो 25 मंजिला थी। वो बिल्डिंग ऐसे एरिया में थी जहां लोग कम पढ़े लिखे थे। हादी अंदर बढ़ा तो वहां मौजूद हर शख्सियत को सिरे से ही नज़रअंदाज कर गया था, जबकि एहान काफ़ी दिलचस्पी से सबको देख रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो 7वीं मंजिल पर पहुंचे और वहां किसी बूढ़े शख्स से अरुण नामी शख्स का पता पूछा, तो उसने 2 दरवाजे छोड़कर तीसरे की तरफ इशारा किया। हादी उनकी जुबान में इनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक देखकर वो चंद मिनट तक इंतजार करता रहा। 5 मिनट इंतजार करने के बाद दरवाजा एक औरत ने खोला था, जिसने साड़ी बांधी हुई थी और हुलिये से शायद अरुण की बीवी लग रही थी। हमें अरुण से मिलना है, हादी ने संजीदगी से इस औरत से कहा। आप लोग कौन हैं? औरत ने जांचती निगाहों से इन्हें देखा। हम अरुण के दहली वाले दोस्त हैं। मेरा नाम राहिल है और ये पृथ्वी है। हादी के बोलने पर वो औरत अंदर बढ़ गई और उन्हें भी अपने पीछे आने का इशारा किया। सामने ही छोटे से हॉल में लकड़ी के सोफे पर इनको बिठाकर वो वहां मौजूद 2 कमरों में से एक में गुम हो गई थी। सर, मुझे तो ये औरत मशकूक लग रही है। एहान ने हादी के कान के करीब धीमी आवाज में सरगोशी की थी। हादी ने इसे घूरा। तमाम रास्ते तो मैं समझाता आया हूँ कि मेरा नाम राहिल है और यहाँ तुम इसी नाम से बुलाओगे। इसकी बात पर एहान ने अपनी 32 दांतों की नुमाइश करना जरूरी समझा था। सॉरी सर। नहीं नहीं राहिल। एहान इसकी घूरी पर जल्दी से बात पलट गया। वेलकम वेलकम मिस्टर राहिल। छोटे से हॉल में अचानक एक 30 साल शख्स की आवाज़ गूंजी थी। एहान ने पलट कर देखा तो एक सांवले रंग का मर्द मुंह में पान दबाए सुर्ख लबों पर मुस्कुराहट सजाए इनकी तरफ बढ़ रहा था। एहान को वो काफ़ी नागवार गुजरा था, जबकि हादी संजीदगी से अपनी जगह से उठकर मुस्कुराया था। थैंक्स अरुण, कैसे हो? हादी की इस कदर खुशदिली पर एहान ने इसे गूंजने लगा था। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, इतनी देर बाद चक्कर लगाया और घर में सब कैसे हैं? अरुण नामी शख्स की खुशदिली उरूज पर थी, जबकि एहान होंको की तरह हादी को मुस्कुराते और नरमी से बात करते हुए देख रहा था। सब ठीक है, तुम बताओ। राधा, जल्दी से मेरे दोस्तों के लिए चाय बनाओ, तब तक हम अपने कमरे में हैं। अरुण अपनी बीवी से बोला, जो दरवाजे की ऊट में चुप्पी शायद इनकी बातें सुन रही थी। अरुण की आवाज़ पर वो हाल में मौजूद किचन की जानिब चली गई, जबकि हादी और एहान अरुण के साथ कमरे के अंदर चले गए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, अरुण ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। एहान ने इसे घूरा था। अगर तुमने हम पर बुरी नज़र रखी तो ये सोच लेना कि राहिल तुम्हें जान से मार देगा। एहान की बात पर हादी ने इसे घूरा था, जबकि अरुण ने बमुश्किल अपना कहकहा दब किया था। ओ भाई, मुझे क्या ज़रूरत तुम पर बुरी नज़र रखने की? वैसे भी सर का ऑर्डर था कि तुम दोनों को एक दिन यहाँ से स्टे कराना है, इसलिए अंदर ले आया। अरुण मुस्कुराते हुए बोला और बेड की जानिब बढ़ गया। ऑफिसर शमरोज नाम है मेरा, याद रखना। अरुण नामी शख्स एहान के कान के करीब सरगोशी में बोला। तो एहान ने बेयकीनी से इसे देखा, जो मुस्कुराते हुए अब बेड को थोड़ा सा हटाकर दीवार को नीचे से देख रहा था। सर, ये बंदा मुझे काबिल एतबार नहीं लगता। चले यहाँ से हम खुद इस दज्जाली फितने अयाज उर्फ कोबरा को ढूंढ लेंगे। एहान हादी के करीब धीमी आवाज में बोला, तो हादी ने इसे घूरा। ये आईएसआई की सीनियर ऑफिसर है जो यहाँ मिशन पर है पिछले 5 साल से। जल्द ही इंशाल्लाह अपना काम मुकम्मल करके वो अपने वतन वापस आ जाएंगे। और रही एतबार की बात, तो वो तो मैं तुम पर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ हो। अब आवाज़ ना निकालना, क्योंकि कैमरा हो सकता है यहाँ। सर, कोई कैमरा नहीं है यहाँ, मैंने दाखिल होते ही अपने डिवाइस से स्कैन कर लिया था। एहान ने फखरी अंदाज में अपने कॉलर जाड़े तो हादी ने दांत पीसे थे। बाहर जो औरत मौजूद है वो रॉ की एजेंट है, तो इस लिहाज से ही बात करो तुम अब। हादी की मालूमात पर इसका मुंह खुला था। इससे पहले वो कुछ बोलता, शमरोज ने दीवार को टच करके एक कोड जो वहां मौजूद बटन थे पर दबाया तो एक छोटा सा दरवाज़ा खुला था, जो गालिबन एक सुरंग को जाता था। रात को 1 बजे तुम दोनों इस सुरंग से एक कमरे तक पहुंचोगे, जहां डेविस नामी बंदा तुम लोगों को कोबरा की मुतल्लिक सारी मालूमात दे देगा। इस तक पहुंचने का रास्ता भी बताएगा। शमरोज की धीमी आवाज पर हादी ने अपना इस्बात में सर हिलाया, जबकि एहान मुंह खोले सारी कार्रवाई देख रहा था।
اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارون جی، چائے تیار ہے، رادھا کی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ آ رہے ہیں ہم، ارون نے جواب دیا اور ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی نے اس کے لبوں کو دیکھا جو غالباً کچھ بول رہا تھا۔ ہادی نے سمجھ کر اپنا سر اس بات میں ہلایا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ اگر چائے پینے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، ہادی ایحان کے کان کے قریب دھیمی مگر سخت آواز میں بولا۔ تو ایحان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جلد ہی اس کی تیز نظروں کو دیکھتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا گیا۔ چائے کو ٹیبل پر دے کر ہادی براہ راست رادھا سے مخاطب ہوا۔ بھابھی، کیا مجھے ایک برتن ملے گا چائے ٹھنڈی کرنے کے لیے؟ وہ کیا ہے نا، میں ٹھنڈی چائے پیتا ہوں۔ ہادی کی بات پر وہ کچن کی طرف گئی تو ایحان نے جلدی سے کچھ اس طرح سے ٹیبل کو ٹھوکر لگا کر آگے بڑھا کہ ساری چائے ٹیبل پر نقش و نگار بنا گئی تھی، جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ سوری یار، وہ کارپیٹ میں پاؤں اٹک گیا تھا۔ ایحان نے چہرے پر مصنوعی شرمندگی کا تاثر سجایا اور رادھا کو دیکھا جو مسکرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی، اب رات کا کھانا ہی کھائیں گے ہم لوگ، کیونکہ صبح جلدی ہمیں ایک انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ ہادی کی ایکٹنگ پر ایحان غش کھا کر رہ گیا تھا، جبکہ شمروز چہرے پر ہنوز مسکراہٹ سجائے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رادھا مسکراتے ہوئے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی، جبکہ ہادی اور ایحان شمروز کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف آرام کی غرض سے چلے گئے تھے۔ بی جے I'm getting bored یار، چلیں کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ حمین آئرہ کو ڈھونڈتے ہوئے اسفا کے کمرے میں آیا، جہاں آئرہ اسفا کو میڈیسن کھلا کر لٹا رہی تھی۔ آئرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہنی، میری ڈیوٹی آف ہے آج ہاسپٹل سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مووی دیکھوں گی، آئرہ حمین کو گھورتے ہوئے بولی۔ حمین منہ بناتے ہوئے اسفا کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑی ماں دیکھ لے اپنی لاڈلی کو، یہ میری بات بالکل نہیں مانتی ہے۔ حمین کے بچوں کی طرح شکایت لگانے پر آئرہ مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں سن نہیں سکتی ہنی۔ آئرہ کی آواز پر وہ لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر گیا۔ بیجے، وہ مجھے سن سکتی ہیں، میرا دل کہتا ہے وہ مجھے محسوس کرتی ہیں۔ حمین کی بات پر آئرہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو مسلسل اسفا شاہ کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کیے ہوئے تھا۔ تم پاگل ہو ہنی، وہ بس اپنی سانسیں پوری کر رہی ہیں۔ آئرہ کی بات پر وہ لب بینچ گیا تھا۔ بیجے، خدا کا واسطہ ہے، اتنے ہی لفظ منہ سے نہ نکالیں جن کا وزن آپ بعد میں بھی اٹھا سکیں۔ حمین کی بات پر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ باپ کھویا ہے میں نے تمہاری بڑی ماں کی وجہ سے۔ کیا تھا اگر یہ اس دن میرے پاپا کو وہاں زبردستی نہ بھیجتی، لیکن نہیں، ان کو اپنی اس بیٹی کی فکر تھی جس کو وہ کھو چکی تھی۔ ان کی بے جا ضد نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے ہنی۔ آئرہ غصے کی زیادتی سے چیخ کر بولی تو حمین نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ بیجے، قسمت کا الزام ہے، آپ میری بڑی ماں کو نہیں دے سکتی۔ حیرت ہے مجھے آپ پر کہ پڑھی لکھی ہو کر بھی آپ کی سوچ یہاں مفلوج ہو جاتی ہے، حمین نے تعصب سے کہا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ آئرہ نے اسفا شاہ کے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ اب تو خوش ہوں گی نا آپ؟ آہستہ آہستہ سب رشتے مجھ سے چھین رہی ہیں آپ۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مسز حاتب حمدان شاہ، سن لیں آپ، میری زندگی میں جو خسارہ آپ کی وجہ سے آیا ہے، اس کی سزا میں آپ کی آخری سانس تک آپ کو دوں گی۔ آئرہ کا غصہ اب اس کے آنسوؤں کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ وہ اسفا شاہ کے وجود کو دھندلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسفا شاہ کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ایک آنسو ٹوٹ کر ان کی دائیں گال پر نکل کر بے مول ہوا تھا۔ وہ لبوں سے آواز دے کر آئرہ کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، لیکن بے سود۔ ان کا جسم ساکت تھا، لیکن شاید دماغ آہستہ آہستہ اپنی غنودگی توڑ کر واپس زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا، اور یہ شاید آئرہ کی توجہ ہی تھی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب قسمت کیا رنگ شاہ ہاؤس کو دکھانے والی تھی، یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن شاید اب غم کے کالے بادل آہستہ سے معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ مانو بیٹا، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جاؤ، پھر یونیورسٹی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ سب چھوٹے سے لاؤنج میں موجود کچن کے سامنے پڑی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب آمنہ شاہ نے شمائل کو آواز دی۔ شمائل جلدی سے سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی اور سب کو سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ہادی نے غور سے اسے دیکھا تھا، جو وائٹ کلر کے جینز کے ٹراؤزر پر بلیک کرتا پہنے، بالوں کو حجاب میں قید کیے، میک اپ سے بے نیاز بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہادی کو ناشتے کی پلیٹ پر جھکے دیکھا۔
اچھا اماں سائی، ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ میرا پہلا لیکچر بہت اہم ہے اور میں مس نہیں کرنا چاہتا۔ ہادیر کی نرم آواز پر شمائل نے جلدی سے اپنا جوس ختم کیا اور علی شاہ اور آمنہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں چلتی ہوں اماں سائی، شمائل مسکراتے ہوئے بولی تو دونوں نے اسے ڈیروں دعائیں دیتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے رخصت کیا۔ تمہیں کتنی بار یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ فرنٹ سیٹ پر صرف اماں سائیں اور بابا سائیں ہی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ شمائل جلدی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو ہادی نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا۔ شمائل منہ بسرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ بھائی، ویسے بندہ کبھی پیار سے بھی بات کر لیتا ہے، آپ تو ہر وقت جیسے آگ منہ میں رکھتے ہیں۔ شمائل پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی تو ہادین نے اسے گھورا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلتی ویسے؟ میں تو بہت کم بولتی ہوں ہاتھ بھائی، آپ کو زیادہ سنائی دیتا ہے بس۔ شمائل مسکراتے ہوئے بولی تو ہادین نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ شمائل کے آگے یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ شمائل منہ کھولے ساری یونیورسٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو اتنی نازیبا حرکتیں کر رہے تھے کہ شمائل نے بے ساختہ استغفر اللہ کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیا، اور ابھی 2 قدم ہی بڑھی تھی جب ہادیر کے پلٹنے پر وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ ہائے ماما مر گئی، شمائل اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے ہادیر پر پڑی وہ اسے گھورنے لگی۔ کوئی خاص بیماری ہے آپ کو جو ہر وقت میرے سامنے آتے رہتے ہیں؟ شمائل کی بات پر ہادیر نے جواب میں سے تیز نظروں سے گھورا۔ اندھوں کی طرح کیوں چل رہی ہو تم؟ اندھوں کی طرح تو نہیں چل رہی تھی میں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کی حرکتوں نے میری آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اس کی معصومانہ جواز پر ہادیر کی لبوں پر مسکراہٹ کی جھلک آ کر غائب ہوئی تھی۔ یہاں یہ حرکتیں عام ہیں شمائل شاہ، تو کیا ہر وقت آنکھوں کو بند کر کے چلو گی؟ ہادیر کی بات پر اس نے منہ بسورا تھا۔ ہاں چلوں گی آنکھیں بند کر کے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ چلو تمہیں تمہاری کلاس تک چھوڑ دوں۔ ہاں ایک بات اور، یہاں دوستی کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ ہادیر آگے بڑھتے ہوئے بولا تو شمائل ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کیا آپ کا کوئی دوست نہیں یہاں؟ نہیں۔ ہادیر کی لفظی جواب پر شمائل نے حیرانگی سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ بھائی، آپ انسان ہیں نا، یا کسی ہالی ووڈ مووی کی طرح آپ ویمپ ہیں جسے دوستوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی؟ شمائل نے جس انداز سے پوچھا تھا، ہادیر کا دل قہقہا لگانے کو کیا تھا۔ ہاں ویمپ ہی ہوں میں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہادیر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر مزے سے بولا۔ اس سے پہلے شمائل کوئی جواب دیتی ہادیر ایک کلاس کے سامنے رکا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہنے لگا تھا۔ یہ تمہاری کلاس ہے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہاں سے بائیں طرف 3rd فلور کے چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اب میں چلتا ہوں، میری کلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ ہادیر یہ بول کر وہاں سے جا چکا تھا جبکہ شمائل مسکراتے ہوئے کلاس کے اندر چلی گئی تھی۔ ماضی: حاتب، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہ تم نے آئرہ کا اسکول کا بیگ کہاں رکھا ہے؟ اصفا نے حاتب کو التجائیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم ہے اس کے بیگ کا، میں تو ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی گھر آیا ہوں۔ حاتب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر اصفا کو جواب دیا۔ حاتب حمدان شاہ، میں تمہاری نس نس سے واقف ہوں، تم نے آئرہ کا اسکول بیگ کہاں چھپایا ہے؟ اصفا دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار کیوں مجھ معصوم پر الزام لگا رہی ہو، اور کس بات کا بدلہ لوں گا میں تم سے؟ حاتم معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔ تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہ جانے کا بدلہ۔ تم جانتے ہو میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کتنی حساس ہوں، اس لیے تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ اس کے ٹھیک اندازے پر حاتم نے بمشکل اپنا قہقہا کنٹرول کیا اور بولا۔ تو پھر آج رات کی ڈیٹ پکی سمجھوں؟ حاتب، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس حالت میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، اصفر ہانسی ہو کر بولی تو حاتب بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے کر بولا۔ عزیز، تم چاہے جتنے بھی بہانے بنا لو، پھر بھی بل ہمیشہ کی طرح تم ہی دو گی، اور ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں۔ حاتب یہ بول کر جیسے ہی پیچھے ہٹا، اصفا نے اسے گھورا۔ میری جان ایسے نہ دیکھو، ورنہ آتے ہوئے آئس کریم بھی تم اپنے پیسوں سے کھلاؤ گی۔ حاتب، تم دنیا کے پہلے اور آخری کنجوس مرد ہو جو اپنی بیوی کے ڈنر کے پیسے بھی اپنے جیب سے نہیں دیتے۔ عظیم میری جان، اسے کنجوس ہونا نہیں بلکہ سمجھدار ہونا کہتے ہیں، کیونکہ میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو بیوی بیچاری کو باہر لے جاتے ہیں اور مروت کے مارے ویٹر کو ٹپ بھی دے کر آتے ہیں۔ اصفا نے بمشکل اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ حمدان
شاہ اس دنیا کا سب سے سمجھدار انسان ہے کیونکہ وہ بیوی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بنتا۔ حاتم نے اس کی بات درمیان میں سے ہی اچک کر مکمل کر لی تو اصفہ بے ساختہ مسکرائی اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بھائی ٹھیک کہتے ہیں، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ اصفہ یہ بول کر کمرے سے جانے لگی جب حاتم نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، اور میرا یقین مانو میں اپنے آنے والے بچے کو ہادی سے زیادہ بگاڑنے والا ہوں۔ اصفہ جو کسی رومانوی جملے کی توقع کر رہی تھی، حاتم کو دکھا دیا اور مصنوعی غصے سے بولی، میں ابھی جا کر پاپا سے آپ کی شکایت کرتی ہوں۔ اصفہ یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ حاتم اس کے پیچھے بھاگا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا آج بھی وہ ہمدان شاہ کے جوتے کا سائز نہیں بھولا تھا۔ حال ماضی کی دھندلی یادوں سے لڑتے لڑتے وہ اپنے درد کو کھو رہا تھا۔ دھندلے عکس اس کے آنسوؤں اور درد میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سر تام کر چیخنا شروع ہو چکا تھا، آوازیں اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہی تھیں جبکہ عکس اس کے ذہن میں بالکل دھندلے تھے۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا جبکہ آنسوؤں سے تر چہرے سے اب وہ غنودگی میں جا رہا تھا۔ وقت مسلسل اس کی اذیت پر مسکرا رہا تھا جبکہ قسمت اب دور کھڑی وقت پر کہکہے لگا رہی تھی، کیونکہ واقعی اب شاید پلرا اس بار قسمت کا بھاری ہونے والا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہادی کو گئے ہوئے، لیکن نہ ہی اس کی کال آئی تھی اور نہ ہی کوئی انفارمیشن آئی تھی۔ عائرہ اصفہ کی بدلتی اور حالت اور حمین کے بعد اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اصفہ کو بس خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے لان میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو ذرا سی ہوا پر مسکرا کر جھوم رہے تھے۔ ماضی کی یادوں نے اس کے گرد حصار کھینچا تھا تو وہ سختی سے آنکھوں کو موند کر اپنے آنسوؤں کو روک گئی تھی۔ بابا، ماما کہاں ہے؟ اور بیبی کدھر ہے جو آپ لینے گئے تھے؟ حاتم ہمدان شاہ جیسے ہی ہاسپٹل سے گھر آیا تھا، سامنے لاؤنج میں 6 سالہ عائرہ جو اشال کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف آئی تھی اور معصومیت سے بولی تھی۔ اس کا یہ سوال پچھلے 1 ہفتے سے حاتم ہمدان شاہ کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہا تھا۔ حاتم نے بمشکل نم آنکھوں سے مسکرا کر عائرہ کو دیکھا تھا۔ تسلی کے الفاظ تو اس کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن اسے مضبوط ظاہر کرنا تھا خود کو اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ کی ماما کل گھر واپس آ جائیں گی، حاتم نے عائرہ کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اور بابا، بیبی؟ بیٹا، اللہ نے بیبی دے کر واپس لے لیا، اور اب آپ بیبی کا نام نہیں لوگی، ٹھیک ہے؟ ورنہ ماما اپسٹ ہوں گی اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حاتم دب کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اشال نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس نے 1 ہفتہ پہلے ہی اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ اوکے بابا، گڈ گرل، چلو روم میں جا کر ماما کے لیے ویلکم کارڈ بناؤ، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ اوکے بابا، اور آپ دیکھیے گا میرا کارڈ دیکھ کر ماما جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ حاتم اس کا گال تپا کر بولا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی شروع سے عادت تھی، وہ بات کو زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ بھائی، اصفہ کیسی ہے؟ اشال کی بھرائی ہوئی آواز پر اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر دائیں گال سے نیچے پسلا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اب ایشی، کل تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ حاتم چاہ کر بھی اپنے لہجے کو مضبوط نہیں کر سکا تھا۔ اشال آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ کیسا ہو سکتا ہوں وہ باپ اشی جس نے اپنی بیٹی کو دیکھتے اور محسوس کیے بغیر ہی کھو دیا ہو؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اسے، وہ دنیا میں گم ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا اشی، یہ چیز مجھے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ میں ازی کو حوصلہ کیسے دوں گا، تسلی کے کون سے الفاظ استعمال کروں گا۔ اشی، میں ہار رہا ہوں یار۔ اشال اس کے ٹوٹتے لہجے اور بکھرتے لفظوں پر بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ حاتم ہمدان شاہ نے اپنا ضبط کھو دیا تھا، وہ مضبوط تھا، لیکن شاید اولاد کا دکھ ہی ایسا ہوتا ہے جو مضبوط رہنے نہیں دیتا۔ عائرہ جو کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، حاتم کو روتے دیکھ کر دوبارہ اندر جا چکی تھی۔ آرو، آرو، وہ اپنی ماضی کو یاد کر رہی تھی جب اشال شاہ کی پریشان کن آواز نے اسے حال کی دنیا میں لاپٹ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی تھی اور لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی اشال کے پاس پہنچی تھی۔ جی ماما، وہ اصفہ کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، وہ بہت تیز تیز سانسیں لے رہی ہے، اور اشال شاہ کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب عائرہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ان کے ساکت وجود کو لمبے لمبے سانس دیتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے پاس بیڈ پر آئی تھی اور ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔
چھوٹی ماما جلدی سے بڑے پاپا کو کال کریں اور ڈرائیور کو بولیں گاڑی ریڈی کریں، ان کی پلس بہت سلو چل رہی ہے اور ہارٹ بیٹ بھی نارمل نہیں ہے۔ آئرہ نے جلدی سے حازم شاہ کو کال کی تھی اور اشال اور آئرہ ڈرائیور کی مدد سے اصفہ کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا کر ہاسپٹل لے گئی تھی، جہاں تھوڑی فارمیلٹی کے بعد اصفہ شاہ کو آئی سی یو میں لے جایا گیا تھا۔ اشال شاہ نے آئی سی یو کے باہر پڑے بینچ پر اپنے وجود کو جیسے ساکت کر لیا تھا، جبکہ آئرہ شاہ نم آنکھوں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اپنا ماضی جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید اب کی بار قسمت اس کو بڑے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہونے لگا تھا، سامنے نئے پروفیسر کی پشت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے سامنے اسے تمیز کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ سر میں آئی کم ان؟ حمین کی دھیمی اور اجازت طلب آواز پر ساری کلاس نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ حمین شاہ، آپ آج پھر لیٹ ہیں؟ پروفیسر عقیل نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ حمین کے تمانوں 32 دانت روشن ہوئے تھے۔ پروفیسر عقیل کو تنگ کرنا تو جیسے اس کے فرائض میں شامل تھا۔ سر، آپ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ویسے کل تو آپ کی منگنی تھی نا، تو پھر بتائیں منگنی کیسی رہی آپ کی؟ حمین کی بات پر پروفیسر عقیل نے اسے گھورا، جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجنا شروع ہو چکی تھیں۔ تم سے کس نے کہا کہ کل میری منگنی تھی؟ او ہو سر، شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، سب کی منگنی ہوتی ہے، یہ تو کوئی بری بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ویسے بابی بھی ٹیچر ہیں کیا؟ حمین شاہ سے جیتنا گویا جنگ جیتنے کے مترادف تھا۔ حمین، میری کوئی منگنی نہیں ہوئی، سمجھے تم؟ سر دیکھیں آپ کا چہرہ بلش کر رہا ہے، آپ پھر بھی چھپا رہے ہیں، ناٹ فیئر۔ حمین نے ان کے سرخ چہرے پر چوٹ کی، جو غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن مقابل کو پرواہ ہی کب تھی۔ پروفیسر عقیل کی گویوں کی کمال کی بے نیازی تھی اس کی طبیعت میں، یا شاید وہ ایسے ظاہر کرتا تھا۔ تو حمین بس کرو اور لیٹ آنے کی وجہ بتاؤ، پروفیسر عقیل نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر، صبح آنکھ تھوڑا لیٹ کھلی تھی اور یہ رومی اور نائل کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو بتا دیں میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھنے میں شاید ہی اس کا کوئی ثانی تھا۔ اپنا ملبہ رومان اور نائل پر گرائے اب وہ مسکرایا تھا، جبکہ پروفیسر عقیل کی ڈانٹ کا رخ ان دونوں کی طرف ہو گیا تھا، اور آخر میں وہ ہمیشہ کی طرح حمین کو وارن کر کے کلاس کے اندر آنے کی اجازت دے چکے تھے۔ حمین شہزادوں کی سی چال چلتے ہوئے رومان اور نائل کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پروفیسر عقیل کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تم جیسا بغیرت اور گھٹیا دوست انسان کسی دشمن کو بھی نہ دے، رومان اور نائل نے دھیمی مگر ایک آواز میں کہا تھا۔ سیم ٹو یو کمینو۔ حمین نے حساب برابر کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتا، اس کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھا تو آئرہ کا میسج تھا۔ ہنی، تمہاری بڑی ماما ہاسپٹل میں ہے، اور حمین کا میسج پڑھتے ہی رنگ فاق ہو گیا تھا اور رومان اور نائل کو دیکھے بغیر پروفیسر عقیل کے پاس پہنچا۔ سوری سر، مجھے ابھی جانا ہے، ایک ایمرجنسی ہے، حمین پروفیسر عقیل کو دیکھ کر بولا اور باہر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ یا اللہ خیر۔ پروفیسر عقیل نے بے ساختہ لبوں سے یہ لفظ ادا کیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حمین کتنا بھی شرارتی ہو، ایسے کلاس چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے اب وہ دوبارہ کلاس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جبکہ ان کے دماغ میں ابھی بھی حمین کا فقط چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل پارکنگ میں موجود گاڑیوں میں سے ایک پر گرا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ گاڑی پر رکھ کر اپنے چہرے کو گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ حمین نے پلٹ کر دیکھا تو ارحم کچھ لڑکوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارحم کا پاؤں اٹکنے کی وجہ سے وہ غالباً گرا تھا۔ وہ ارحم کو اگنور کر کے جانے لگا تو ارحم دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا۔ حمین نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اوئے ہیرو، جا کہاں رہا ہے؟ کچھ حساب کتاب چکانے ہیں، وہ تو پورا کرتے جا۔ ارحم ملک کی تمسخرانہ آواز پر حمین نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ اس وقت اسے کیسے بھی کر کے ہاسپٹل پہنچنا تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے ارحم کی بائیں سائڈ سے نکلنے لگا تو کسی نے پیچھے سے اس کی کمر میں ایک کک رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا تھا۔ حمین نے دب سے خود کو روکا تھا اور اٹھا اور ارحم ملک کی طرف بڑھا۔ ارحم ملک، مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ حمین شاہ نے اسے گھورا تھا، جس کے ساتھ باقی لڑکے اب دائرے کی شکل میں انہیں گھیر چکے تھے۔ آج تم جانو گے کہ ارحم ملک سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارحم بول کر حمین کے دائیں گال پر زور سے ایک مکہ رسید کیا اور پھر باقی لڑکوں نے بھی اسے مارنا شروع کر دیا۔ حمین نے کافی کوشش کی خود کو چھڑانے کی، لیکن وہ اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی وہ مشکل 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب پارکنگ میں نائل اور رومان آئے۔ دونوں حمین کو پٹتا دیکھ کر آگے کی طرف بڑھے تھے اور اسے بچا کر خود ان سب کے ساتھ الجھ گئے تھے۔ اس
اس سے پہلے مزید لڑائی بڑھتی کچھ سیکیورٹی گارڈز نے آ کر ان کو چھڑوایا تھا۔ حمین کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی اور منہ بھی تقریباً سوج رہا تھا۔ نائل اور رومان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے کیونکہ وہ نیم غنودگی میں جا رہا تھا۔ اس ارحم ملک کو تو میں جان سے مار دوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہنی پر ہاتھ اٹھانے کی۔ نائل کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ قریبی ہاسپٹل سے مرہم پٹی کروانے کے بعد وہ دونوں حمین کو دیکھ رہے تھے جو لب بینچے اپنے درد کو قابو کر رہا تھا۔ سی ایم ایچ چلو نائل جلدی، حمین بمشکل بولا تو رومان اور نائل نے اسے دیکھ کر جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ نائل نے بنا تاخیر کیے اس کی بات مانی تھی۔ یا اللہ میری بڑی ماں کی حفاظت کرنا، آمین۔ حمین دل ہی دل میں دعا مانگ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا جبکہ نائل کے ذہن میں بار بار ارحم ملک کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ رومان ان دونوں کو دیکھ رہا تھا گویا ہر کوئی اپنی سوچ کو ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اندھیرے سے گزرتے ہوئے آہستہ سے رینگتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ بہت مشقت سے وہ کہنیوں کے بل نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ چوتھے فلور سے سرنگ تک کا راستہ انہیں صحیح معنوں میں سبق سکھا گیا تھا۔ سانس لینے میں بھی اب انہیں کافی دشواری ہو رہی تھی لیکن انہیں آگے بڑھنا تھا، سب کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے۔ ہادی پسینے سے تقریباً شرابور تھا جبکہ ایھان کافی تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ تقریباً 25 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک سرنگ میں اترے تھے جہاں اس وقت اندھیرا تھا۔ ایھان نے سرنگ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہادی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر سرنگ کے اندر کی جانب چلا گیا جس کا راستہ 2 گھنٹے کا تھا۔ ایھان نے اس کی پشت کو دیکھا اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سر آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ مطلب میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ نہیں مطلب ایھان سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا آپ کے لیے؟ ایھان اس کے پیچھے جا کر ہامتے ہوئے بولا تو ہادی نے اسے گھورا۔ تمہارے لیے یہاں رک کر مجھے وقت برباد نہیں کرنا، اور دوسری بات تم نے بالکل ٹھیک کہی، تم میرے لیے واقعی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، سمجھے؟ تم اب خاموشی سے چلو۔ ہادی اسے گھور کر آگے بڑھا اور تو ایھان نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بھائی بس ڈاکٹر بابی کی اہمیت ہوگی آپ کی زندگی میں، ہم تو جیسے کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ ایھان کی زبان کو روکنا واقعی ہادی کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ آئرہ کے ذکر پر وہ چند سیکنڈ اپنی جگہ پر رکا تھا۔ سفید آنچل میں چمکتا اس کا گلابی چہرہ اس کے لبوں پر تبسم کو بکھیر گیا تھا۔ ڈمپلز نے بھی اپنی جب دکھانی چاہی تو ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو تم ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا اور واپسی بھول جانا پھر تم۔ ہادی کی دھمکی پر ایھان مسکرایا تھا۔ سر آر یو بلشنگ؟ ایھان کی شرارت بھری آواز پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو جو گولیاں میں نے بیگ میں رکھی ہیں کوبرا پر چلانے کے لیے ان کا تجربہ تم پر کروں گا۔ ہادی کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ایھان نہ چاہتے ہوئے بھی منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ سر ویسے آپس کی بات ہے، رادھا اور ارون کی شادی کیسے ہوئی؟ نہیں مطلب ایک ہندو ایک مسلمان، اور ایھان کی خاموشی صرف اگلے 10 سیکنڈ کے لیے تھی کیونکہ ایھان کو زبان روکنا شاید اس کے خود کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ہادی کان لپیٹے اس کے آگے آگے چل رہا تھا جبکہ ایھان کی بے تکی باتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ آئرہ ساکت نظروں سے ICU کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو شاید خشک ہو چکے تھے۔ بنا پلک جبکہ وہ اپنے ارتکاز کو برقرار رکھے ہوئی تھی، اشال شاہ کو حازم شاہ نے سنبھالے ہوئے تھا جو مسلسل روتے ہوئے ان کے کندھے سے سر ٹکائے دعائیں کر رہی تھی جبکہ حازم شاہ خود دب کے آخری مراحل میں تھے۔ حمید جیسے ہی وہاں آیا سب کو یوں دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھا۔ اس کی قدموں کی چاپ تھی شاید کہ حازم شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سر پر لگی پٹی جس میں شاید خون تھوڑا سا رس کر ظاہر ہوا تھا اور ہاتھ پر لگی چوٹ نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اشال شاہ نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ حمید جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ موم، ڈیڈ، بڑی ماما کیسی ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ حمید نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حازم شاہ نے اس کو دیکھ کر گھورا تھا جبکہ اشال شاہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح دیکھ رہی تھی۔ ہنی یہ سب کیا ہوا ہے؟ اشال شاہ کا پریشان کن انداز اس کے لیے توقع کے مطابق تھا۔ کچھ نہیں موم، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ بتائیں نا بڑی ماما کیسی ہیں؟ حمید نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے پوچھا۔ تمہاری بڑی ماں کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، حازم شاہ نے دب سے جواب دیا تھا جبکہ حمید نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو پہلے ہی دماغی طور پر وہ ریکور ہو رہی تھی لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا، اور اسی ریکوری کے دوران ہی اس نے کوئی ٹینشن لی ہے جس کے باعث یہ ہوا ہے۔ حازم حمید کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر بولا،
تو حمین نے بے سختہ آئرہ کو دیکھا تو جو لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر کے وہ اٹھا تھا اور آئرہ کو بازو سے پکڑ کر بینچ سے اٹھایا تھا۔ حازم اور اشال نے شوق کی کیفیت میں حمین کا سرخ چہرہ اور غصہ دیکھا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے میری بڑی ماما کو جو ان کی یہ حالت ہے؟ حمین تقریباً چیخا تھا اور آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ہنی میں نے کچھ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گی آپ، سنا آپ نے؟ اور ویسے بھی یہ پریشانی کا دکھاوا یہاں نہ ہی کریں تو آپ تو بہتر ہے، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں آپ کو کہ کتنی فکر ہے۔ دعا کرے مسز ہادی کہ میری بڑی ماں کو کچھ نہ ہو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ہنی، حازم کی تنبیہ کرتی آواز پر وہ پلٹا تھا اور نم آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا تھا۔ اپنے بڑے پاپا کو کھو چکا ہوں، لیکن بڑی ماں کو کھونے کی ہمت آپ کے ہنی میں نہیں ہے۔ حمین کے آنسو اس کے رخسار بھگو گئے تھے۔ اشال نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لینا چاہا تو وہ پیچھے ہو گیا اور پلٹ کر کوریڈور سے ہوتے ہوئے کسی ایک روم میں غائب ہو گیا تھا۔ حازم شاہ نے بے ساختہ آئرہ کو دیکھا تو جو زمین کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ حازم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے حمین نے پہلی اور آخری دفعہ آئرہ سے ایسی بات کی ہے، کیونکہ بعد میں وہ خود اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے منا لے گا، لیکن آئرہ کی آنکھیں اب آنسو بہانے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ حازم نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اپنے درد کے تمام مراحل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی تکلیفوں کو مقابل کے سینے میں نمی کی صورت محسوس کروا گئی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے حادی کی بتائی ہوئی جگہ پر جا رہی تھی جب کسی سے بے ساختہ ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ شمال نے جیسے ہی آنکھیں کھولی خود کو کسی کے حصار میں پایا۔ گرے آنکھوں میں چمکتی تو سفید رنگت پر عام سے نین نقش، ہلکی سی بھوری داڑھی۔ شمال جلدی سے ہوش میں آتے ہی اس کے حصار سے نکلی تھی۔ آئی ایم سوری، شمائل نے جلدی سے کہا تھا، جبکہ مکابل کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ اٹس اوکے بیوٹیفل، مکابل کی خوشگن آواز شمائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آئی شوڈ لیو ناؤ، شمائل یہ بول کر آگے بڑھی تو سامنے سے پھر سے وہی شخص آ گیا۔ شمائل نے بمشکل ٹکرانے سے خود کو بچایا تھا۔ سوری بیوٹیفل، بٹ آئی وانٹ ٹو نو یور نائس نیم، سو ٹیل می یور نیم۔ شمائل شاہ، شمائل بول کر جیسے بات ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن مکابل شاید راضی نہیں تھا۔ آئی ایم رونل مس بیوٹی، ہوپ سو وی ول میٹ اگین۔ رونل کی بات پر شمائل کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں نمایاں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، ہادیر کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شمائل، جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ آواز سے زیادہ اس کے لہجے کی سختی نے شمائل کو اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ہادیر نے رونل کو سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ رونل لبوں کو سیٹی کی شکل میں گول کیے ہوئے وہاں سے مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ ہادیر غصے میں پارکنگ کی طرف بڑھا تھا جہاں شمائل گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادیر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ شمائل نے دہل کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو غصے سے سرخ آنکھیں لیے اور لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بات کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ ہادی نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کا جبڑا پکڑ کر بنا کسی لحاظ کے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت ہادی شاہ نہیں تھا جو بلاد جیسا نرم تھا، وہ اس وقت ایچ ایس تھا جو حاطب جیسا سخت تھا۔ تکلیف کی شدت سے شمائل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، تم نم آنکھوں سے وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ آئندہ اس رونل سے دور رہنا ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ہادی نے اس کا منہ چھوڑ کر غرایا تھا۔ شمائل نے اپنا سر جلدی سے اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ اس وقت واقعی ہادی سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ہادیر ایک نظر اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ کر پلٹ کر متبسم انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ خوفزدہ سے ہنی لگ رہی تھی۔ اس وقت ہادیر کو جو توجہ نہ ملنے پر توجہ کھینچ ہی لیتی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور ایک نظر اس کو بیک مرر میں دیکھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ شمائل نے سر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ یوں تو غلط لفظوں میں بیاں مت کیجیے، منافق ہیں ہم تو منافق ہی رہنے دیجیے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد اب وہ ایک لکڑی کے دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تھے، جو غالباً کسی کمرے کا فرش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ ہادی نے ٹارچ کی مدد سے کمرے کو روشن کیا۔ وہاں ایک سنگل بیڈ، 2 لکڑی کی پرانی کرسیاں اور ایک ٹیبل پڑا تھا۔ ایہان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر تقریباً گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ ہادی نے اسے دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر میں زندہ ہوں، ورنہ
مجھے تو اس سرنگ میں سانس لینے میں بھی اتنی مشکل ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا آج نہیں بچوں گا۔ ایہان کی بڑبڑاہٹ پر ہادی نے کوئی توجہ نہیں دی اور کمرے میں موجود چیزوں کو چیک کرنا ہو گیا تھا۔ سر میں مانتا ہوں آپ ربڑ کے ہیں، لیکن 2 منٹ تو بیٹھ جائیں اور ٹانکوں کو سکون دیں، ایہان نے ہادی کو دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے ہادی کوئی جواب دیتا کمرے میں ایک 35 سالہ شخص داخل ہوا تھا۔ ہادی اور ایہان جلدی سے الرٹ ہوئے تھے۔ ویلکم آفیسرز، مائی نیم از ڈیوس عرف حاطب خان۔ حاطب کے نام پر ہادی نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل میں باندھ کر جیسے خود پر ضبط کیا تھا، جبکہ ایہان نے اس کے چہرے کی سرخی واضح دکھی تھی۔ میرا نام راہل عرف میجر ہادی شاہ ہے اور یہ میرا مشن پارٹنر پرتھوی عرف آفیسر ایہان ہے۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ ایہان نے اس کی سنجیدگی پر منہ بسورا تھا۔ میں تو آرام کروں گا اتنے لمبے سفر کے بعد، اور ڈیوس پلیز کچھ کھانے کو ہے تو لا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایہان ڈیوس کو دیکھ کر بولا، صرف 20 منٹ ہے تمہارے پاس ایہان، اور اس 20 منٹ میں تم سو جاؤ یا کھانا کھا لو، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد تمہیں ایک چپ کی مدد سے کسی کو ٹریس کرنا ہے۔ ہادی ایہان کو دیکھ کر بولا تو ایہان کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ سر یہ تو زیادتی ہے، 20 منٹ میں تو میں صرف منہ دھونے میں لگا دوں اور آپ مجھے ان میں ریسٹ اور کھانے کی محدود پیشکش کر رہے ہیں۔ ڈیوس نے ایہان کی صدماتی کیفیت پر بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا۔ یقیناً تم لڑکی نہیں ہو جسے منہ دھونے میں اتنا وقت لگتا ہے، اور رہی آرام کی بات تو 10 منٹ تم آرام کرو، 10 منٹ میں کھانا کھاؤ۔ ہادی اسے دیکھ کر اسپاٹ چہرے سے بولا، سر آپ کیوں مجھ معصوم سے انسان اور پیارے سے آفیسر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ایہان نے جذباتی پن سے کہا۔ 19 منٹ ہے باقی آپ کے پاس آفیسر۔ ہادی یہ بول کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ ڈیوس کھانا لینے چلا گیا تھا۔ ایہان ہادی کو گھورتے ہوئے کمرے سے ملحقہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ہادی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ماضی کے اوراق پلٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماما مجھے نہیں کرنا، کوئی نے کہا، پلیز سمجھے میری بات کو۔ ہادی کی آواز میں التجا تھی۔ اشال شاہ اسے مسلسل گھور رہی تھی، جبکہ ہادی اشال شاہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے وجہ چاہیے ہادی، اور یہ مت کہنا کہ وہ چھوٹی ہے یا تم نے کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ اب اصل جواز بتاؤ، کیا مسئلہ ہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ اشال شاہ نے اس بار بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں ہادی سے کہا تھا۔ ہادی نے لبوں کو سختی سے بینچ کر خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ ماما کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا؟ نہیں، یہ وجہ کافی نہیں ہے ہادی شاہ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حازم شاہ نے ہادی کی بات کا سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہادی نے حازم شاہ کے دیکھنے پر نظریں چرائی تھی، جبکہ اشال شاہ نے ہادی کو گھورا تھا اور حازم شاہ کی طرف مڑی تھی۔ آپ کی بیٹی کو کیسے منانا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے اس کا انکار کسی صورت منظور نہیں۔ اشال شاہ حازم شاہ سے یہ بول کر کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ ہادی کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حاطب سے کیا وعدہ تمہاری ماں ہر حال میں نبھائے گی۔ اگر تم نہیں مانے تو وہ آئرہ کا نکاح حمین سے کروا دیں گی، کیونکہ اسے ہر قیمت پر تمہارے پاپا سے کیا وعدہ نبھانا ہے۔ حازم شاہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے ہادی کے جھکے سر کو دیکھ کر بولے تھے۔ ہادی نے حمین کے نام پر اپنا سر اٹھایا تھا، بے یقین آنکھوں سے باپ کو دیکھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور رات کو مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کر چکی ہیں۔ تمہاری ماں کا وعدہ پورا کرنا ہے، میرا فرض ہے، میں انکار نہیں کروں گا۔ ڈیڈ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ہادی کی آواز صدمے سے تر تھی۔ ہادی شاہ تمہیں کس نے کہا میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں؟ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے جو کل رات سنا کر وہ مجھے بھی شاک کر چکی ہیں۔ حازم شاہ کے لہجے سے کہیں بھی جھوٹ کا تاثر ہادی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ میں کیسے ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں جو اپنی سگی ماں سے نفرت کرتی ہو؟ ہادی نے بالآخر جھجکتے ہوئے اپنی بات واضح کی تھی۔ وہ نفرت نہیں کرتی اپنی ماں سے ہادی شاہ، وہ بس اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں دفنا چکی ہے۔ بس تمہیں اپنی توجہ سے اسے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور مجھے امید ہے ایک فوجی ہر معاذ میں سرخرو ہونا چاہے گا۔ حازم شاہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا جو اپنا سر جھکا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم بچپن سے اسے پسند کرتے ہو، لیکن بس اس کے اسفا کے ساتھ رویے کی وجہ سے تم اس سے دور ہو گئے۔ لیکن ہر دفعہ رشتے میں دوری مقابل کو اس کی غلطی کا احساس نہیں دلاتی ہادی۔ بعض دفعہ ہمیں نزدیک رہ کر دوسرے انسان کو احساس دلانا پڑتا ہے،
امید ہے سمجھ گئے ہو میری بات تم۔ حازم شاہ کا آخری بات پر سوالیہ لہجہ ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈمپلز نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنایا تھا۔ تمہاری ماں کے یہی ڈمپلز جو تم نے چرائے ہیں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ حازم شاہ کی مصنوعی خفگی پر ہادی نے قہقہہ لگایا تھا۔ شکریہ ڈیڈ، میں کوشش کروں گا آپ کو شکایت نہ ہو۔ ہادی نے حازم شاہ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر انہیں یقین دلایا تھا۔ میں جانتا تھا تم مان جاؤ گے، بس تمہاری ماں ڈرامہ کوئین بننے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ڈیڈ، ماما کے بارے میں مذاق میں بھی کچھ نہیں سنوں گا۔ ہادی نے حازم شاہ کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر کہا تھا تو حازم شاہ نے منہ بسورا۔ ماما کے چمچے ہو پورے تم، میری تو بس شمائل اور آئرہ ہے۔ حازم شاہ کی بات پر ایک بار پھر ہادی کا قہقہہ گونجا تھا۔ ماضی کی یاد میں قدم ایحان کی آواز نے رکھے تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ ایحان اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہادی جلدی سے سیدھا ہوا اور ایحان کی شرارت بھری آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کا راز کافی گہرا لگتا ہے سر، کیونکہ 25 منٹ ہو گئے اور آپ نے مجھے وقت کا احساس نہیں دلایا۔ ایحان کی بات پر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو واقعی 25 منٹ ہو چکے تھے۔ ہادی اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اسے گوننے لگا۔ تم جلدی سے اپنے ڈیوائس سے ایک کوڈ کو ٹریس کرو اور اس کوڈ سے مجھے اس شخص کی لوکیشن بتاؤ، اور اگر اب مزید فالتو گفتگو کی تو اسی سرنگ میں واپس دھکیل دوں گا۔ ہادی کی بات پر ایحان نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو ہادی نے اسے وارننگ دی تھی۔ ایحان منہ بسورتے ہوئے ہادی سے ایک چپ لے کر اس کے کوڈ کو سکین کرنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ ڈیوس نامی شخص کچھ فائلز کو ہادی کے سامنے رکھ کر اسے کچھ سمجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی میں صرف اس کی آنکھوں کی نمی اس کی رخساروں پر چمک رہی تھی۔ گلابی لب کپ کپاہٹ لیے ہوئے تھے۔ مختلف سوچوں میں گری وہ اس وقت خود اذیتی کی انتہا پر تھی جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارتکاز چن کر کے ٹوٹا تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اشال اس کے ساتھ اسی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاسپٹل کے گارڈن میں ہری گھاس پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسی نرماہٹ کو محسوس کرنے کے لیے شاید آئرہ نے اپنے پاؤں جوتوں سے آزاد کر رکھے تھے۔ اندر کی تپش کو کم کرنے کی کوشش میں بھی وہ ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس عمل سے بھی وہ سکون میں نہیں تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اشار شاہ کی نرم آواز پر وہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ پلکیں ابھی شبنم کا منظر لیے ہوئی تھی۔ میں ان سے نفرت نہیں کر سکی ماما، میں ہار گئی ہوں خود سے لڑتے ہوئے۔ آئرہ شاہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اشال شاہ نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار میں اپنا غبار نکال لیں۔ ان کے لیے میں کبھی اہم نہیں رہی ماما، کیونکہ ان کے لیے صرف ان کی کھوئی ہوئی بیٹی اہم تھی، یا پھر ان کے شوہر۔ میں تو کہیں بھی نہیں تھی۔ بیٹی گم ہوئی تو مجھے نظر انداز کر دیا۔ بابا کا انتقال ہوا تو مجھ سے تو کیا دنیا سے ہی منہ موڑ لیا۔ آپ جانتی ہیں میں بہت سی باتیں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ میں بھی ان کی گود میں ہر رات سر رکھ کر سونا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے خود سے دور کر دیا، اتنا دور کہ میں چاہ کر بھی ان کے پاس واپس نہیں جا سکی۔ سب کو میں غلط لگتی تھی، میں ان سے نفرت کرتی ہوں، ان سے روڈ ہوں، لیکن ماما میں نے کبھی ان سے نفرت نہیں کی۔ ایک بیٹی کیسے نفرت کر سکتی ہے اپنی ماں سے؟ میں ناراض تھی ان سے، اور بہت ناراض تھی۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت تھی وہ کیوں میرے لیے میری زندگی میں واپس نہیں آئی؟ مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ باپ تو پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن ماں نے بھی ان کی محبت میں میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے لیے کوشش نہیں کی ماما۔ میں ایک دن میں 1000 بار مرتی تھی یہ دیکھ کر میری ماں میرے لیے بھی کوشش نہیں کرنا چاہتی۔ ماما وہ جیسی بھی ہیں، لیکن میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سب کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، لیکن ماما اس وقت میں سب کو اپنوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن میری وجہ سے نہیں ہوا، انہوں نے دوبارہ سے بس مجھے چھوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ ابھی تو خود پرسکون ہو کر سو رہی ہیں، لیکن کل کو یہی سب وہ دوبارہ کریں گی، کیونکہ انہیں بابا کے پاس جانا ہے۔ مجھ سے انہیں نہ کل کی محبت تھی اور نہ آج ہے۔ اتنے سالوں کا سارا غبار اس کے لفظوں اور آنسوں کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ آئرہ ہچکیوں سے رونا شروع ہو چکی تھی جب اشال نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آنکھیں تو اشال کی بھی نم تھی، لیکن انہیں مضبوط بننا تھا۔ جانتی ہو آرو، جب تم پیدا ہوئی تھی تو سب سے زیادہ خوشی تمہاری ماں کو ہوئی تھی، لیکن تمہاری ماں جو تھی وہ تم سے کبھی اس چیز کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ حد سے زیادہ حساس تھی تمہارے معاملے میں۔ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی چوٹ پر وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ جاتی تھی۔ اس جیسی محبت دنیا میں تمہیں کوئی نہیں کر سکتا آرو، لیکن جب عزا پیدا ہوئی تھی تو اس کی گمشدگی میں شاید وہ خود کو بھول چکی تھی۔ تمہارے باپ نے کافی سمجھایا تھا تمہاری ماں کو، اور وہ زندگی کی طرف واپس بھی آ رہی تھی، لیکن تمہارے بابا کی ڈیتھ ہم سب پر قیامت بن کر گری تھی،
عورت کے لیے دنیا میں شوہر کا رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، اس کے جانے سے وہ بالکل ٹوٹ جاتی ہے آرو، لیکن اسفا نے شوہر ہی نہیں اپنا دوست، اپنا عشق کھویا تھا، وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی۔ خیر تمہاری ماں کو اب تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ اسے صرف تمہاری محبت اور توجہ ہی زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ اشال شاہ نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ آئرہ نے اپنا سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اچھا چلو اٹھو، شاباش، اندر چلو اور اس ہنی کے کان میں کھینچتی ہوں جو ابھی تک اس نے تم سے سوری نہیں بولا۔ اشال کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ ماما، وہ مجھے ہاسپٹل سے گھر جاتے ہوئے سوری بول چکا تھا، آئرہ نے مسکرا کر بتایا تو اشال نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ماما، وہ میرا ہنی ہے، سویٹ سا غصہ تو اسے کرنا ہی نہیں آتا۔ کل آپ دیکھنا ہاسپٹل آتے ہی سب سے پہلے مجھے گھر لے جائے گا، پھر اچھا سا پاستا کھلا کر سوری بولے گا۔ آئرہ کے لہجے میں حمین کے لیے صرف محبت تھی۔ اشال نے بے ساختہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ہاسپٹل کی کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ آئرہ کے ہمراہ اپنے گھر کی آنے والی خوشیوں کی دعا کرنے لگی تھی۔